नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आयत नंबर 84 निकाल लीजिए तफसीर के लिए। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, ऐ बनी इसराइल याद करो जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया था। अब ये बनी इसराइल से लिए गए एक अज़ीमुश्शान अहद की बात बयान हो रही है। ये अहद कब लिया गया था? ये जब सरजमीन फ़लस्तीन में वो यानी कि बसाए जा चुके थे, उस वक्त ये अहद लिया गया था और इस अहद की बुनियाद दो बड़े उसूलों पर रखी गई थी। क्या वो बुनियाद थी? ला तस्फिकूना दिमाअकुम, कि तुम आपस में एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे। दूसरी बात, वला तुखरिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम, और एक दूसरे को अपनी बस्तियों से नहीं निकालोगे, यानी अपने भाइयों को उनके घरों से जिला वतन नहीं करोगे। यानी अहद की दो अहम शिकें थी या एजेंडा था, ये दो काम तुमने नहीं करने। सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहुदून, तुमने इन बातों का इकरार किया और तुम खुद इसके गवाह भी थे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दावती तरीका भी हमें पता चल रहा है, उसका एक अहम पहलू कि वो बनी इसराइल को जब अल्लाह के अहकामात बताया करते तो ये नहीं कि छुप के कहीं खुफिया तरीके से इनफरादी तौर पर, ऐसे नहीं, बल्कि वो पब्लिकली बताया करते थे। जैसे अब हमारे यहाँ भी ना जुम्मे का खुतबा होता है, ज़्यादातर गैदरिंग होती है, मौजूद होते हैं लोग, और फिर एक किसी बड़ी मस्जिद में कोई अनाउंसमेंट हो तो आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इज्तिमाई सतह पर उनको आगाह किया करते थे, इनफरादी वाज सिर्फ नहीं किया करते थे, वाज़े ऐलान अल्लाह का सुनाया करते थे। ये उनका तरीक़ाकार था। यही वजह थी कि जब अहद लिया तो अहद में पूरे जमात से लिया गया, किसी एक दो तीन लोगों से या किसी सरदारों वाले ग्रुप से नहीं लिया गया, सबको इकट्ठा किया गया। क्यों? ताकि हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी का पता भी हो और उनको एहसास भी हो, उनको अंदाजा हो कि ये हमने काम करना है, हम इस अहद के जवाबदेह हैं, ये अहद हमसे बांधा जा रहा है। दूसरा, फिर ये अहद सिर्फ वक्ती ना हो कि भाई अब थोड़ी देर के लिए लिया, बस इस जनरेशन के लिए है, इनकी नस्लों के लिए नहीं है, इनके बच्चों के लिए नहीं है, आगे उनके बच्चों के लिए नहीं है। नहीं, अहद इस अंदाज से लिया जाता था कि इनको महसूस होता था कि इनकी ये जिम्मेदारी नस्ल दर नस्ल आगे चलनी है, ये अहद चलना है। फिर तीसरी चीज जो पता चली वो ये कि आइंदा आने वाली नस्लें भी ये बात याद रखें कि फलां टाइम पे, फलां वक्त पे, फलां दौर में, फलां रसूल के सामने हमारे बुजुर्गों ने इकट्ठे होकर ये अहद लिया था और सब ने यक ज़बान होकर कहा था कि हाँ हम इस अहद की पासदारी करेंगे। यानी बच्चों को अपने बड़ों के अहद के ईफा का ख्याल हो कि हमने भी उस अहद की पासदारी करनी है। अब कुरान पाक बनी इसराइल की उस नस्ल से मुखातिब हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनको उनके बुजुर्गों के किए हुए इज्तिमाई वादे की याद दहानी करवा रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम इतने बड़े वादे का इनकार कैसे कर सकते हो? ये वादा तो एक हुज्जत था, तुम इन वादों के ऊपर अमल करने का एग्रीमेंट कर चुके हो, इकरार कर चुके हो, फिर तुम अपने झूठे फखर और रवायती तासुबात के पीछे पड़कर इस अहद को छोड़ने पर आ गए हो। शर्म करो, कुछ अपनी इस्लाह कर लो। अहद का पस मंजर तफसील से आयत नंबर 85 के हम अंदर देखेंगे। मुख्तसर बस यहाँ पर आयत नंबर 84 के अंदर बस हमने जो जानना है आयत के अंदर से वो क्या है। देखें, अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि मिसाक कौन सा मिसाक? जब आपसे कहा जाए कि आयत 84 के अंदर का मिसाक, तो बहुत से मिसाक हो सकते हैं, आयत 84 में कौन सा मिसाक लिया गया था? तो आपको पता हो, ला तस्फिकूना दिमाअकुम
اور وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم. جب آیت کا حوالہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر خاص نصاب کے بارے میں آپ سے بات پوچھی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قتل ناحق کی ممانعت کہ آپس میں خون نہیں بہاؤ گے، اور جلا وطنی کی ممانعت کہ ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ آپس میں اتفاق سے رہیں، پوری انسانیت تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں، آپس میں ایک دوسرے کی عزت اور جان و مال کی حفاظت کریں اور باہمی ظلم سے باز آ جائیں. اب یہ جو وعدہ تھا نا، یہ تورات میں موجود تھا. اللہ کہتے ہیں ثم اقررتم وانتم تشہدون. انہوں نے زبان سے اقرار کیا یہاں تک کہ وہ اس وعدے پر گواہ بھی بنے. لیکن ہوا کیا؟ دنیا کے لالچ، قبائلی تعصبات، دین کی کمزوریوں نے، یعنی جو ان کے اندر کمزوری تھی، انہوں نے ان تمام چیزوں نے ان کو اس پختہ عہد کو توڑنے پر آمادہ کر لیا. عہد گیا جہاں بھی، اس کو ادھی انہوں نے دھیان کیا. تو یہاں کہا انفسکم. انفسکم کا جو لفظ ہے نا وہ سیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ جہاں پر استعمال کر کے امت واحدہ ہونے کی طرف اشارہ کیا کہ ایک دوسرے کو نکالنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے آپ کو نکالنا. اب اس آیت کا جو پیغام ہے ہم سب کے لیے وہ کیا کہ یہ صرف بنی اسرائیل کی تاریخ نہیں، آج مسلمان بھی فرقہ بازی کی وجہ سے، مسلک پرستی کی وجہ سے، سیاسی بنیادوں پر ایک دوسرے کا خون بھی بہاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بے گھر بھی کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، دہشت گردی کے پیچھے بہت زیادہ جو ریزنز ہوتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ اس نے ہمارے فرقے کو کیوں نہیں مانا، یہ ہمارے مسلک سے باہر کیوں ہے. پھر کچھ گروپس کہتے ہیں مسلمانوں کے کہ ہم ہی اصل میں مسلمان ہیں، باقی تو سب نان مسلمز ہیں. یعنی ہم مسلمانوں کو بھی وہ کس کیٹیگری کے اندر رکھتے ہیں؟ نان مسلمز کی کیٹیگری کے اندر رکھتے ہیں. آگے آ جائیے. یہ آیت آپ کو شاید تھوڑی سی نا ترجمے کے اعتبار سے لگے کہ زیادہ ہے یا مشکل ہے. تفسیر ذرا بھی اس کی مشکل نہیں ہے اور زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو دھیان سے دیکھیں گے تو اس میں بے شمار الفاظ ایسے ہیں کہ جو پیچھے ہم اب تک آیت نمبر 83 تک بار بار چیزیں پڑھ آئے ہیں، وہی ان کا ترجمہ بھی ہے یہاں. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں 85 میں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم. پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں کو اپنی بستیوں سے نکالتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی کھلی منافقت اور ان کے دوغلے پن کو بے نقاب کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ تم نے وہ پختہ عہد باندھا، اب تم ہی بہت سرگرمی کے ساتھ اس کو توڑ رہے ہو، یعنی باندھ کر توڑنے والے ہو. کیا یہ عہد زبانی تھا؟ نہیں، انبیاء کے الفاظ میں تھا. تورات کے اندر یہ لکھا ہوا موجود تھا، یعنی کہ زبانی بھی تھا اور لکھا ہوا بھی عہد موجود تھا. لیکن تم نے کیا کیا؟ اپنے فائدے کے لیے ان چیزوں کو لیا جو تمہیں اپنی پسند کے مطابق لگے، عہد میں سے وہ چیزیں لی، وہ پوائنٹس لیے، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں تھے. اور بہت سی تم نے توجیہات کی ان کو مسترد کرنے کے حوالے سے. اب ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا من دیارہم. اور آگے بھی دیکھیں تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان. پہلے ہی اپنے لوگوں کے خلاف زیادتی اور ظلم کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. اور پھر جب یہ لوگ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں تو ان کا فدیہ دے کر تم ان کو چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تمہارے لیے جائز نہیں تھا. اس کا جو تاریخی پس منظر ہے نا وہ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں، ان کی سازشی تھیوریاں. یعنی اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں ان کی
ان کی جو پیچھے جا کے ان کی سیاست کے جو ان کے طور طریقے تھے وہ دیکھنے پڑیں گے کہ بنی اسرائیل دو سلطنتوں میں بٹ گئے، ایک کا نام یہودیہ اور ایک کا نام اسرائیل۔ یہ کون بٹ گئے؟ بنی اسرائیل۔ اب ان میں اتنی دشمنی پیدا ہو گئی آپس میں کہ یہ ایک دوسرے سے انتقام لیتے تھے، بہت زیادہ دشمنیاں تھیں، لڑائیاں جھگڑے مار کٹائی فساد قتل و غارت، آپس میں ہی لڑ رہے تھے۔ اور کیسے کرتے انتقام لینے کے لیے کہ مخالف دشمنوں سے گٹھ جوڑ کرتے، اپنے ہی بھائیوں کے اوپر ان سے کیا کرواتے تھے؟ حملے کروایا کرتے تھے۔ اور جب ان حملوں میں ان کے اپنے قبیلے گرفتار ہوتے، یعنی یہودیہ جو ہے وہ اسرائیل پر حملے کرواتے، اسرائیل والے جو ہیں دشمنوں سے مل کے یہودیوں کے اوپر، یہودیہ سے مطلب یہودی نہیں، یہودیہ ہے دونوں یہودی ہیں، ان کی جماعتوں کے نام میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو پھر کیا کرتے جب یہ لوگ گرفتار ہو جاتے تو پھر کیا دینداری کا مظاہرہ کرتے، احسان جتاتے، چندے جمع کرنا شروع کر دیتے کہ بھی وہ فلاں گرفتار ہو گیا ہے، فلاں قیدی بنا لیا گیا ہے، تو پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ہم جا کر اس کو چھڑاتے ہیں۔ اب یہی کچھ مدینہ کے یہودی قبائل بھی کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو 3 یہودیوں کے قبائل یہاں آباد ہوئے۔ ناموں کو ذہن میں رکھ لیں، ضروری نہیں کہ اب آپ نے سارے نام یاد ہی رکھنے ہیں، جو یاد رکھنا چاہتے ہیں وہ یاد رکھیں، بس باقی لوگ سن لیں کہ نبی کریم کے زمانے میں یہودیوں کے 3 قبائل مدینے میں آئے تھے۔ وہ کون کون سے تھے؟ بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، 3 قبیلے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جو مدینہ کے اصلی باشندے تھے وہ تھے اوس اور خزرج، یعنی وہ وہاں کے رہنے والے اپنے اصل باشندے تھے۔ ان دونوں میں لڑائی ہوتی، یہ لڑائیاں کیا کروا رہے تھے؟ یہ آپس میں کروا رہے ہوتے تھے۔ کچھ یہودی اوس کا ساتھ دیتے تھے اور کچھ یہودی خزرج کا ساتھ دیتے تھے۔ پھر جب ان کے دوست مخالف یہودیوں کو قیدی بنا لیتے، یعنی اوس یا خزرج والے لوگ، لڑائیاں جو ہو رہی ہوتی تھی، اب آدھے یہودی ہیں ادھر آدھے یہودی ہیں ادھر، پھر جب وہ اوس اور خزرج ان یہودیوں کو قیدی بناتے تو یہ لوگ چندہ اکٹھا کر کے احسان جتا کر ان کو رہا کروایا کرتے تھے۔ یعنی جو کام پیچھے سے چل رہا تھا وہ کام موجودہ یہودیوں نے، جو نبی کریم کے زمانے کے یہودی تھے، انہوں نے بھی جاری اور ساری رکھا۔ اب قرآن نے ان کی 2 عملی کو بے نقاب کیا۔ اس چندہ اکٹھا کرنے کو، قید سے چھڑوانے کو وہ نیکی سمجھتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اصل میں تو تم پہلے بہت بڑا جرم کر رہے ہو۔ کون سا جرم؟ لڑنا، قتال کرنا۔ دوسرا جرم اخراج، جلا وطنی۔ تمہیں کہا کس نے تم یہ 2 کام کرو؟ جب تم یہ 2 کام کرو گے ہی نہیں تو پھر چندے اکٹھے کر کے دشمنوں سے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کی باری کیوں آئے؟ یعنی دیکھو کتنی عجیب غریب ان کی منافقت ہے۔ ایک طرف شریعت کو توڑ رہے ہیں، یعنی شریعت شکنی کر رہے ہیں اور سختی کے ساتھ، یعنی میثاق ہے، پختہ عہد ان سے لیا گیا ہے، اور دوسری طرف دینداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم تو قیدیوں کو قیدی نہیں رہنے دیتے، ہم تو چندے دے کر ان کو چھڑوا لیتے ہیں، دیکھو ہم تو اتنے مال خرچ کرنے والے ہیں۔ یعنی ادھر سے فساد مچایا ہوا ہے، ادھر سے کہتے ہیں ہم تو بہت نیک شریف پرہیزگار ہیں۔ قرآن نے سوال کیا ان کے اس کھلے تضاد پر۔ کیا سوال کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ یعنی تم نے دین کی جو باتیں ہیں، حکم ہیں، ان کو چن چن کر اختیار کر رکھا ہے۔ سخت مذمت کی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کیا پسند کی باتیں لے لیتے ہو؟ فدیہ اکٹھا کرنا، چندے جمع کرنا، چھڑانا، قتال، اخراج، یہ منع ہے، اس کو چھوڑ دیا، یعنی کچھ لے لیا، کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو۔ اللہ گرفت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ کی شریعت کو اپنے مفادات کے مطابق توڑ مروڑ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
تم میں سے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی سزا اس دنیا میں رسوائی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور آخرت میں وہ ایک سخت عذاب میں پہنچا دیے جائیں گے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ من مانا دین ہے نا، من مانا عمل، یہ چن چن کر عمل کرنا، یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو اس طرح کی شریعت کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، یعنی کھیل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی سزا اللہ کے ہاں کیا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی رسوائی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور آخرت میں وہ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ دو سزائیں اللہ نے ان کے جرائم کی یہاں بتائیں، دنیا کی رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب۔ یہ جو دنیا کی رسوائی ہے یہ صرف غربت نہیں ہے کہ وہ غریب ہو جائیں گے، وہ فقیر ہو جائیں گے، یہ مراد نہیں ہے یہاں پر۔ مراد یہاں پر سیاسی غلامی، فکری محرومی، دوسروں کے در پہ جھکنا، قوم کی عزت کا جنازہ نکل جانا، ذلت اٹھانا، اپنی شناخت کھو بیٹھنا اور اس کے باوجود خود کو اللہ کا چہیتا سمجھنا، یہ ہے خزی فی الحیات الدنیا۔ اور یوم القیامت، قیامت کے دن اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں ان کو جھونکا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ وہ ہر ظلم کو جانتا ہے، وہ ہر نافرمانی کو جانتا ہے، وہ ہر دھوکے کو جانتا ہے۔ اب ہم سب کے لیے اس آیت میں سے جو پیغام یا ٹیک اویز کیا ہے کہ دین ایک مکمل پیکج کا نام ہے۔ پسند کی چیزوں کو لے لینا اور جو چیز ذرا مشکل لگے، مفادات کے خلاف ہو، خواہشات سے ٹکرائے، من مانیاں نہ کرنے دے، اس کو چھوڑ دینا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ابھی ہم نے آیت 84 اور 85 میں ان سے ایک میثاق کی بات پڑھی کہ اللہ نے چند دو باتوں کا ذکر یہاں پہ آیا، یہ دو کام تم نہیں کرو گے، انہوں نے وہی کیے۔ اور جو کام ویسے ہی ان کی شریعت کا حصہ تھا، ڈونیشنز اور قیدی کے لیے فدیے چندے اکٹھے کرنا، اس کو انہوں نے بڑی خوشی سے کی، ان کو وہ آسان لگ رہا تھا۔ تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دوگلا پن جو ہے اللہ کو سخت ناپسند ہے اور نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کی ہمیں ایک طرح سے تلقین کی ہے ان آیات کے ذریعے۔ دوسری بات یہ کہ بنی اسرائیل کو شریعت کا علم تھا، معلوم تھا، لیکن ان کا عمل نہیں تھا۔ اب علم کا فخر ویسے ہی نقصان دہ ہے، اور پھر سونے پہ سہاگا، اگر عمل بھی نہ ہو تو پھر تو انتہائی ڈینجرس ہے، جس کے لیے اللہ نے یہاں پر ان کی سزا بھی اناؤنس کر دی، خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان نمازیں پڑھتے ہی ہیں، کچھ نہ کچھ روزے بھی رکھے جاتے ہیں، زکوٰۃ خیرات بھی دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اسی امت مسلمہ کے اندر رزق حرام بھی جاری و ساری ہے، سود بھی اللہ ماشاءاللہ، رشوتیں جاری و ساری ہیں، دو نمبریاں، جال سازیاں، رشتہ داریوں کا پاس نہیں ہے، بے حیائی اور بے پردگی تو اتنی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ مسلمان گھرانے کی بچیاں ہیں، یہ عورتیں ہیں، یہ مائیں ہیں، یہ بیٹیاں ہیں، یعنی جو ہماری ڈریسنگ ہو چکی ہے عام روٹین کے اندر، لگتا ہے ہم باہر یورپ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں ہی نہیں، یعنی اس طرح کی ہماری ڈریسنگ ہوتی چلی گئی ہے۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ شادی بیاہ ہوتے ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں، اس میں ہم نے بے حیائی کی بالکل، یعنی کہ آپ ساری حدیں جو ہے وہ مکائی ہوتی ہیں، بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم کون ہیں اصل میں، بندہ مومن، بندہ مومنات ہیں، ہمیں یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ اچھا، اور پھر اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ نبی کے امتی بھی ہیں، یعنی
جہاں دل چاہ رہا ہے نماز روزہ وہ تو بہت اچھی طرح ہو رہا ہے، اب جہاں دل نہیں چاہ رہا، جو چیزیں دنیا سے ٹکرا رہی ہیں، مفادات سے ٹکرا رہی ہیں، وہاں ہم نہیں عمل کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے عملوں کو درست کر کے اس دوغلے پن اور منافقت سے باہر نکلیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی رسوائیاں دنیا کی ہیں، نہ معاشی استحکام ہے، نہ فکری آزادی ہے آج ہمارے پاس، اور امت مسلمہ کے پاس آپ دیکھ لیں کہ وہ جو اس کی ایک دنیا میں سے ہونی چاہیے تھی، اتنی زیادہ تعداد میں ہونے کے باوجود وہ بھی ہمیں نظر نہیں۔ آخری سوال کہ کیا ہم بھی اللہ کی کتاب کو خواہشات کی کسوٹی پر پرکھنے والے تو نہیں؟ کیا ہم بھی شریعت کو حسب ضرورت ماننے والے تو نہیں؟ اگر ہے ہاں، اس سوال کا جواب ہاں، تو اللہ کا فیصلہ پھر بہت واضح ہے، جو پچھلی امتوں کے لیے اللہ نے واضح کیا کہ دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت میں عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی عقل اور سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 86 اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت دے کر دنیا کی زندگی خرید لی۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اس لیے نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچے گی۔ اب یہ جو آیات چل رہی ہیں اس میں کہیں ان کے علماء کو کنڈیم کیا جا رہا ہے اور کہیں ان کی عوام کو اور کہیں اوورآل جنرل تمام پبلک کو ہی کنڈیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں خاص طور پر یہودی علماء کے کردار کی مذمت کی جا رہی ہے، جن کا کام کیا تھا کہ وہ اللہ کے دین کو چھپا رہے تھے، اللہ کی آیات کو بیچنے کا کاروبار کر رہے تھے۔ اصلاً یہ آیت کیا ہے؟ انسانی انتخاب کے حوالے سے ایک مسئلے کو نمایاں کر رہی ہے، جو انسان کو اللہ نے فری ول دی ہے نا، اس کو یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ انسان کو اللہ نے دنیا میں آزادی دی، اختیار دیا، ارادہ دیا، لیکن انسان جان بوجھ کر دنیا کی وقتی لذتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کی ابدی کامیابیوں کو کھو بیٹھتے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں کیا توجہ دلائی؟ آیت کی طرف دھیان دیجئے، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، انہوں نے آخرت دے کر دنیا کی زندگی خریدی۔ خریدی، خریدنے سے کیا مراد ہے؟ اشتروا، خریدنا، خریدنے کا مطلب ہے ترجیح دینا، چن لینا، جان بوجھ کر کیا گیا سودا۔ ایسا نہیں ہے کہ لا علمی میں ہو گیا، جہالت میں ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، انجانے میں ہو گیا، نہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص سچ جاننے کے باوجود جھوٹ کو اختیار کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی لذتوں کو، مال کو، عہدے کو، وقتی مقام کو چن لیا۔ کس چیز کے بدلے؟ آخرت کے بدلے، اللہ کی رضا کے بدلے۔ یعنی ایک طرف اللہ کی رضا تھی، آخرت تھی، انہوں نے کس کو چنا؟ دنیا کی لذتوں کو، خواہشات کے پیچھے بھاگے۔ دنیا ماڈرن ہے، ہم کیوں بیکورڈ کہلائیں؟ ماڈرن ہونے کے بعد، ماڈرن ہونے کے راستے پر وہ اس انداز میں چلے کہ اپنا دین ایمان ہی بھلا دیا انہوں نے کہ یہ بھی کوئی کرنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کے لیے کیا وعید ہے؟ سزا میں کمی نہیں ہوگی اور انہیں کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ استغفر اللہ۔ یہ کن کے لیے اللہ نے وارننگ جاری کی؟ وعید کن کے لیے ہے؟ جو دین کو کاروبار بنا کر بیٹھے ہیں، جنہوں نے دنیا کو چن لیا، اللہ اور آخرت کو چھوڑ دیا۔ ایسے لوگوں کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، ایسے لوگوں کا عذاب یا سزا ہلکی نہیں کی جائے گی، ایسے لوگوں کو کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ دنیا میں تو آپ سوچیں، دنیا میں دیکھیں نا، شدید گرمی ہوتی ہے، 8 دن گرمی رہی، 10 دن گرمی رہی، انسان کو توقع ہوتی ہے کہ بھی بارش کے چند چھینٹے برسیں گے تو انشاءاللہ موسم اچھا ہو جائے گا۔ وہاں پہ گرمی میں، تپش میں، حرارت میں ذرا برابر کمی نہیں ہو، نہ کوئی وقفہ آئے گا،
نہ ہی کوئی چھوٹ ملے گی، نہ ہی کوئی بے ہوشی ہوگی، نہ ہی کوئی موت ہوگی کہ انسان اس مصیبت سے جان ہی چھڑا لے۔ اللہ نے کہا کہ وہ پرماننٹ رہی۔ تو اصلاً اس آیت 86 میں جو کردار بیان کیا جا رہا ہے وہ مجھے اور آپ کو بہت اچھی طرح جاننا ہے اور اپنے عمل کے اندر اس کو بٹھانے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ کردار جس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، جس کی مذمت کی جا رہی ہے، یہ دنیا پرست کا کردار ہے۔ اللہ ایک حد سے زیادہ دنیا پرستی کو پسند نہیں کرتے۔ جنہیں عمل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ وہ دنیا پرست ہیں، جنہیں دین پر چلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ وہ دنیا پرست ہیں۔ ہاں، دنیا کا نقصان نہ ہو، یعنی کتنا لیں گے دین کو؟ لیں گے ضرور، بس دنیا کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں، دنیا ہمیں تانے نہ مارے، دنیا ہمارے اوپر انگلیاں نہ اٹھائے، بس اتنا دین لے لیں۔ جو صرف وہی نیکی کرتے ہیں جس سے دنیا سنورے، عہدے ملے، مال ملے، نیم اور فیم ملے، بس وہ دنیا، وہ دین ان کو چاہیے، دنیا داروں کو۔ پھر وہ ہر اس عمل سے بچتے ہیں۔ یہ میں ایک دنیا پرست کا کردار آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ جو نفس کو قربانی، جو ان سے کہتے ہیں نا کہ نفس کی قربانی دو، وقت کی قربانی دو، مال کی قربانی دو، یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر وہ عمل ان کی زندگی سے نکل جاتا ہے کہ جہاں انہیں کوئی قربانی دینی پڑے۔ اصل میں ان کی پریورٹی آخرت نہیں ہوتی بلکہ دنیا ہوتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہوتا بلکہ اپنے نفس کی پوجا ہوتی ہے، دنیا کی پوجا ہوتی ہے، دنیا کے رسم و رواج کی پوجا ہوتی ہے۔ یہ دین کو بھی دنیا کمانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور نیکی کو دنیا کے جو فائدے ہیں اس کے ترازو کے اندر تول رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس کے اندر جو ٹیک اویز ہیں وہ کیا ہیں کہ اسلام ہمیں رہبانیت کا حکم نہیں دے رہا، ہمیں یہ نہیں کہہ رہا اسلام کہ دنیا چھوڑ دو اور جنگلوں میں نکل جاؤ۔ اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا میں رہ کر جب بھی کام کرو تو اپنے کاموں کی اس لسٹ پر اپنے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کے شیڈیول کو، اپنی ذاتی، اپنی انفرادی، اپنی اجتماعی، اپنی فیملی لائف کو دیکھو کہ کہاں کہاں اللہ مجھ سے کس کام کا تقاضا کرتے ہیں اور میں نے وہ کام کیسے کرنا ہے، اور کس کام سے مجھے روک رہے ہیں میں نے اس کام سے رکنا ہے۔ بس ان چیزوں کو لے کر ہم نے زندگی کا راستہ جو ہے وہ چننا ہے۔ جب ہم یہ چنیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی ان بندوں کو تھام لیں گے، سنبھال لیں گے۔ پھر جو ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے، ٹیک اویز ہم جان رہے ہیں نا کہ آخرت وہ بازار ہے جہاں نیت، اخلاص، قربانی، صبر کی کرنسی چلتی ہے۔ یعنی وہاں پہ جو کرنسی چلے گی، جن چیزوں سے وہاں جا کر ہم جنت کی لازوال نعمتیں، ابدی عیش، ہمیشہ کی بادشاہی خرید سکتے ہیں، اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ یہ چاہیے جن کے بھی میں نے نام لیا، نیت، اخلاص، قربانی، صبر۔ آپ ان چیزوں کو اگر نوٹ کریں تو ہر نیکی کے پیچھے یہ آپ کو چاہیے چیزیں۔ اگر ہماری زندگی میں یہ نہیں ہے تو نیکیوں کی بھی کمی ہے، دنیا کے نوٹ نہیں وہاں چلتے۔ اور پھر دین کے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے لازم ہے، ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں نا، سب کے لیے لازم ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں سیکھنے کا، اس کے پیچھے صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ آخرت سنور جائے۔ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ دین کی سمجھ آ جائے، تاکہ ہم غفلتوں سے بچ سکیں، ہم برائیوں سے بچ سکیں۔ ورنہ دین کا کام دنیا کے فائدوں کے لیے کرنے کا انجام بہت ہی برا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے بچائے۔ یہ کلیئر ہو گئی ہے جی؟ آیت نمبر 87 پہ آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے اے بنی اسرائیل موسیٰ کو کتاب دی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے بعد پے در پے ان کے اندر رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا بنی اسرائیل کو؟ اپنی کتاب دی۔
کون سی کتاب؟ تورات۔ اس کے بعد اس تعلیم کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کتاب کی یاد دہانی کے لیے، ان کو غفلت سے باہر نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلسل ان کے اندر ایک بہت طویل ٹائم تک انبیاء کرام اور رسولوں کے جاری کرنے کا اہتمام کر دیا۔ رسول بھیجے اللہ نے۔ کیوں بھیجے؟ وقفینا، پے در پے، مسلسل جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں نا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ان کے اندر اس طرح انبیاء اور رسولوں کی لڑی لگ گئی۔ کیوں آتے رہے؟ ان کی کتاب کی تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے، یاد دہانی کے لیے، غفلت سے نکالنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب کہہ کر بہت عظیم انعام کی طرف متوجہ کر رہے ہیں بنی اسرائیل کو، کہ انہیں ایک تو موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم رسول دیے گئے، اور ساتھ ہی انہیں اتنی زبردست کتاب دی گئی جس کے اندر پورا دین مکمل وضاحت کے ساتھ دے دیا گیا تورات کے ذریعے۔ اور پھر ان کے اندر رسول بھیجے، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا شاید کتنے رسول آئے تھے ان کے اندر؟ تقریباً 4000 نبی اور رسول ان کے اندر آئے ہیں، تاکہ قوم بھٹک نہ جائے، قوم کی اصلاح ہوتی رہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی اصلاح کا ایک خدائی نظام تھا، اللہ کی اسکیم تھی ان بنی اسرائیل کے لیے۔ بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ نے اس امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ ہر دور میں ان کے پاس ایک نبی یا رسول بھیجتا رہا۔ کچھ نمایاں نبیوں کے نام قرآن پاک میں ہمیں ملتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ سارے ہی رسول تھے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ رسول جو ہیں وہ 313 تشریف لائے ہیں، باقی جتنے 1,24,000 پیغمبر آئے نبی اور رسول، ان میں سے باقی سارے نبی تھے۔ تو یہ جتنے نام قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیے، یہ سارے کے سارے رسولوں کے نام ہیں جو اللہ نے بیان کیے۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ آخر کار ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ یہ ان کے اس سلسلے کے آخری جو رسول تھے بنی اسرائیل کے، وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کو روشن نشانیاں یعنی واضح، روشن، ناقابل انکار معجزات ان کو دیے گئے۔ مثلا آگے چل کے ہم قرآن میں ڈیٹیل پڑھیں گے کہ مٹی کے یہ پرندے بناتے تھے، اللہ کے حکم سے پھونک مارتے تھے، زندہ کر دیے جاتے تھے۔ مادرزاد اندھوں کو آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے وہ دیکھنا شروع کر دیتے۔ کوڑی جس کی کوئی اس وقت علاج نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم سے ان کو شفا دیا کرتے تھے۔ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ، دیکھیں ہر چیز کے پیچھے میں کیا لفظ آ رہی ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم۔ انجیل کا ملنا، پھر ان کی روحانی طاقت اور تائید جبریل امین کے ذریعے کی گئی۔ خاص الخاص اللہ نے ان کے اوپر انعام کیے، لیکن قوم کا رد عمل کیا تھا، قوم کا رویہ کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول تشریف لائے، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جو تمہیں تمہاری خواہشات نفس کے خلاف تھی، چیز جسے تمہاری خواہشات نے پسند نہیں کیا، تو تم نے کیا رویہ اختیار کیا؟ تمہارا رویہ کیا تھا؟ استکبرتم، تکبر کا رویہ۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا۔ استغفر اللہ۔ جب بھی رسول تشریف لائے تو انہوں نے ماننے کی بجائے کس چیز کا اظہار اور مظاہرہ کیا؟ تکبر کا۔ توحید نہیں مانی، نبی کی اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف نہیں آئے۔
حرام سے نہیں بچے. تم نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو اپنے دین پر مقدم رکھا، نفس کو ترجیح دی، اپنی خواہشات کو ترجیح دی. حق کو کیوں نہیں مانا؟ بتائیے، حق کو کیوں رد کر دیا؟ آیت سے دیکھیے، بما لا تہوا انفسکم. کیا مطلب ہے بما لا تہوا انفسکم؟ تمہارے دلوں نے نہیں مانا، تمہارے دل کو نہیں بھایا حق. کیونکہ حق کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے کچھ قربانی تو دینی پڑتی ہے. ہم کہتے ہیں قربانی تو نہیں ہم دیں گے، قربانی تو بس وہی ہے جو نماز روزہ زکوٰۃ حج کر لیا، بس اتنی قربانی کافی ہے، پورے کے پورے دین کا پیکج نہیں ہم نے لینا. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ تم نے ماننے کی بجائے انکار کا طریقہ اختیار کیا، کتنا دوغلا رویہ اختیار کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک کا انکار، قتل کر دیا. یعنی جھٹلانے سے مراد جو پہلے انبیاء کرام آئے، مثلاً آپ دیکھیں قتل کس کس کا انہوں نے کیا، جو بہت ہی نمایاں نام ہمیں پتہ چلتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنے طور پہ انہوں نے قتل، وہ تو اللہ نے بچا لیا، اپنے طور پہ انہوں نے، ان کی کتابوں میں یہی ہے کہ ہم نے انہیں ختم کر دیا. استغفر اللہ. اور جھٹلانے کا رویہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کر رکھا تھا. اور یہ صرف جھٹلانا نہیں تھا، بلکہ کردار کشی، جھوٹے الزام لگانا انبیاء کرام پر، نفرت پھیلانا، سماجی بائیکاٹ، یہ بھی اس کے اندر شامل تھا. اب ہم سب کے لیے اس میں سبق کیا ہے کہ دین کی ہر بات کو لینے کی اللہ سے دعائیں مانگیں. اللہ دین پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. یہ نہیں کہ چند باتوں کو لوں اور جب میں تیرے سامنے پیش ہوں تو پتہ چلے کہ چند باتیں کیوں چھوڑی تھی بھئی تو نے. اللہ ہمیں توفیق دے. پھر اگر آج ہمیں کوئی نیکی کی نصیحت کرے اور وہ ہماری پسند کے خلاف ہو تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا انکار کریں، اس کو جھٹلا دیں؟ نہیں، کہیں اللہ سے، اللہ کے سامنے اقرار کریں، اظہار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہو رہی ہے، آپ ہماری اصلاح فرما دیں. یہ ہے تو بہت نیکی کا موقع، لیکن مجھ سے چھوٹ رہا ہے. اللہ مجھ سے اس نیکی کے موقع کو اویل کرنے کی مجھ سے توفیق ہوگی کہ میں اویل کر سکوں اس نیکی کے موقع کو. سچائی کو مشکل سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے. یہ کلیئر ہو گئی ہے بات؟ چلیں جی آخری آیت پہ آ جاتے ہیں. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے. استغفر اللہ. بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون. نہیں، بلکہ ان کے اس اقرار کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس لیے یہ کم ہی مانیں گے. ان کے دل سچائی کے لیے بند ہو چکے ہیں. اب جب انہیں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان کے آنے کی خوشخبری تمہاری کتابوں میں موجود ہے، ان کے دل حق کو پہچانتے تھے، سمجھتے تھے. آگے چل کر ہم بہت ڈیٹیل میں ان باتوں کو پڑھنے جا رہے ہیں. یہاں پہ اس کو بس تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے بس تھوڑا سا بتایا ہمیں. تو ایمان لانے کی بجائے یہ تکبر آمیز طنز کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. ان کا انکار یاد رکھیے علمی اعتراض پر مبنی نہیں ہوتا تھا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ یہ جاہل تھے، لا علم تھے. ان کا تکبر بھرا طنز کیا تھا؟ وہ کہتے کہ ہم کیسے مان لیں اس شخص کو؟ اگر ان کی باتوں میں کوئی حکمت یا معقولیت ہوتی تو ہم سب سے پہلے قبول کر لیتے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کوئی معمولی انسان کی باتیں سمجھ کے رد کرتے تھے، کوئی اہمیت ہی دینے کے لیے تیار نہیں تھے اللہ کے نبی اور رسول کو. حالانکہ نبی کی باتیں تو سب سے زیادہ سچی اور دلوں کو جھنجھوڑنے والی تھی. یہ کہتے قلوبنا غلف، ہمارے دل غلاف میں بند ہے. یہ کیا بات ہوئی غلاف میں بند ہے؟ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، بند ہیں، ہمیں تمہاری بات سمجھ نہیں آتی. یعنی یہ عذر لگاتے، حق سے بھاگنے کا بہانہ لگاتے کہ ہمارے دل بند ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی تمہاری بات. دوسری تفسیر، ہم علم والے ہیں، ہمیں مزید علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. غرور کی وجہ سے
وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے ہی بہت آتا ہے، ہمیں مزید کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے جھوٹے دعوے کو رد کر دیا۔ اللہ نے کہا بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ان کے اس کفر کی وجہ سے۔ اللہ نے ان کے اس بات کو جھوٹ قرار دیا۔ یہ حق سے چونکہ بھاگ رہے ہیں، وہ چاہتے تو سمجھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے کون سا رویہ اختیار کیا؟ تکبر کا، ضد کا، حسد کا۔ انہوں نے خود کو حق سے محروم کر لیا، گویا ان کا کفر ہی ان پر لعنت اور زوال کی وجہ بن گئی۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ پھر جس پر اللہ کی لعنت ہو تو آپ مجھے بتائیں، کیا وہ اللہ کی بات کو سمجھ پاتا ہے؟ دین کی سمجھ آتی ہے؟ ہدایت کی سمجھ آتی ہے؟ عمل کی توفیق ملتی ہے؟ سب چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک شخص جس کے اوپر لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت جس پر جاری ہو گئی۔ ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، دھیان سے سنیے گا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مبارک ہو ہم آپ سب لوگوں کو جو آن لائن بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، واٹس ایپ پر سنیں گے۔ اللہ نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ نبی کریم کی اس بشارت کی روشنی میں بھلائی کا ارادہ کیا کہ اپنے قرآن کی سمجھ کی طرف ہمیں متوجہ کر دیا، قرآن سے جوڑ دیا، قرآن فہمی سے جوڑ دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے بہت بڑا۔ اور جب کوئی دین کی سمجھ سے محروم ہے، قرآن سے دور ہے، سمجھ سے دور ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے کم ہی ایمان لانے والے ہیں۔ سرے سے ایمان ہی نہیں لائے، یعنی کم ہی مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ ہم سب کے لیے ٹیک اویز کیا ہیں کہ ہم میں سے بھی اکثریت آج نسلی مسلمان رہ گئی ہے، اصلی نہیں۔ جو اصلی مسلمان ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ کس انداز سے زندگی گزارتے ہیں، ان کا لائف سٹائل کیا ہوتا ہے، وہ قرآن والے ہوتے ہیں۔ جو قرآن میں اللہ نے باتیں بتائیں وہ اس کا عملی نمونہ ہوتے ہیں۔ آج بھی نسلی مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یا نسلی مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہمیں تو پہلے ہی بہت کچھ آتا ہے، ہمیں مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل کا بند ہونا یہ نہیں کہ عقل ختم ہو گئی، دل کا بند ہونا یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ محفوظ رکھے اس رویے سے، اور اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔